अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं यूसुफ अली वारसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामी बातें। नाज़रीन मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन हम आपके लिए वक्तन फ़क्तन हर किस्म की मौज़ूआत की वीडियो लेकर हाज़िर होते रहते हैं। हम इंशाअल्लाह मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से मिलाद मनाना कैसा है, मिलाद मनाना हराम है या हलाल, क्या में मिलाद पर इतराज़ और जवाबात, मिलाद के इतराज़ और जवाबात, इस सिलसिले में हम आपके लिए वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा मौज़ू है क़याम मिलाद पर इतराज़ और जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मौज़ू। इतराज़ नंबर 1, चूँकि मिलाद का क़याम अव्वल 3 ज़बानों में नहीं था। चूँकि मिलाद का क़याम अव्वल 3 ज़मानों में नहीं था, लिहाजा बिद्अत है और हर बिद्अत हराम है। हजूर ही की वो तज़ीब एतराज़ नंबर 1, क्योंकि मिलाद का क़याम अव्वल 3 ज़मानों में नहीं था, लिहाजा बिद्अत है और हर बिद्अत हराम है। हजूर की वही ताज़ीम की जावे जो कि सुन्नत से साबित हो, अपनी इजादात को उसमें दखल ना हो। क्या हमको बामुकाबला सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हजूर से ज़्यादा मोहब्बत नहीं है? जब उन्होंने ये क़याम ना किया तो हम क्यों करें? नाज़रीन ये था सवाल और उसका जवाब ये है, बिद्दत का जवाब तो बारहा दिया जा चुका है कि हर बिद्दत हराम नहीं। रहा ये कहना कि हजूर अलैहिस्सलाम की वही तज़ीम की जावे जो सुन्नत से साबित हो। क्या ये कायदा सिर्फ हजूर अलैहिस्सलाम की तज़ीम के लिए है या दीगर उलमाए देवबंद के लिए भी? यानी आलम, किताब, मदरसा तमाम चीज़ों की वही तज़ीम होनी चाहिए जो सुन्नत से साबित है। तो उलमाए देवबंद की आमद पर स्टेशन जाना, उनके गले में हार फूल डालना, उनके लिए जुलूस निकालना, झंडियों से रास्ता और जलसागाह को सजाना, कुर्सियाँ लगाना, वाज़ के वक़्त ज़िंदाबाद के नारे लगाना, मसनद और कालीन बिछाना वगैरह, इस तरह की ताज़ीम का आप कोई सबूत पेश कर सकते हैं कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हजूर अलैहिस्सलाम की ऐसी ताज़ीम की हो? नहीं पेश कर सकते। तो फरमाइए कि ये ताज़ीम हराम है या हलाल? लिहाजा आपका ये कायदा ही गलत है, बल्कि रुकू और सजदा मुहर्रमात के अलावा जिस ताज़ीम का जिस मुल्क में रवाज हो वो जायज़ है और जज्बा दिल जिस तरह रहबरी करे वो इबादत है। लखनऊ में महत्तर भंगी को कहते हैं और फारसी और बाज़ जगह उर्दू में भी महत्तर बमानी सरदार बोला जाता है, जैसे कि चतराल के नवाब महत्तर चतराल कहलाते हैं। लखनऊ में जो शख्स ये कलमा महत्तर किसी नबी के लिए इस्तेमाल करे काफिर है, और चतराल में और फारसी में नहीं, हर मुल्क के हर रस्में। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले में लिखते हैं कि आप मदीना पाक की ज़मीन पाक में कभी घोड़े पर सवार ना हुए और जब हदीस बयान फरमाते तो गुस्ल करते, उम्दा लिबास पहनते, खुशबू लगाते और हैबत व वक़ार से बैठते थे। कहिए मदीना पाक या हदीस शरीफ की ये ताज़ीम किसी सहाबी ने की थी? नहीं, मगर इमाम मालिक का जज्बा दिल है, ऐन सवाब है। तफसीरुल बयान ज़ेरे आयत मा काना मुहम्मदन अबा अहद मिन रिजालिकुम, पारा 22 सूरत 33 आयत नंबर 40 है कि अय्याज के फर्जंद का नाम मोहम्मद था। सुल्तान उसका नाम लेकर पुकारते थे। एक रोज गुस्ल खाने में जाकर फरमाया कि ए अय्याज के बेटे पानी ला। अय्याज ने अर्ज किया कि हजूर क्या हुआ, क्या कसूर हुआ कि गुलामजादे का नाम ना लिया? फरमाया कि हम उस वक्त बेवजू थे, उस मुबारक नाम को बेवजू नहीं लिया करते। कहिए ये ताज़ीम कहाँ साबित है? कहिए क्या सुल्तान महमूद और इमाम मालिक रहमहुल्लाह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से ज़्यादा इश्क़ रसूल था? नहीं, ये ताज़ीम है जो खुद ब खुद इंसान के अपने अंदर होनी चाहिए। जैसा कि हम देर के बाद घर को लौटें या देर के बाद वालिदैन से मिलें तो उठकर जफ़ी डालकर उनको मिला जाता है, उनके एहतराम में खड़ा हो जाता है। ये ताज़ीम है एहतरामन।
اس کے لیے کہاں کیا لکھا ہونا ثابت نہیں ہونا چاہیے، یہ انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اعتراض نمبر 2، اگر ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم منظور ہے تو ہر ذکر پر کھڑے ہو جایا کرو اور میلاد شریف میں اول سے ہی کھڑے رہا کرو۔ یہ کیا پہلے بیٹھے اور بعد کو بیٹھے، درمیان میں کھڑے ہو گئے؟ تو ناظرین اس کا جواب یہ ہے، یہ تو کوئی اعتراض نہیں، اگر کسی کو اللہ توفیق دے اور ہر ذکر کھڑے ہو کر کیا کرے اور میلاد شریف از اول تا آخر کھڑے کھڑے پڑھا کریں تو ہم منع نہیں کریں گے، خواہ ہر وقت کھڑے ہو یا بعض وقت، ہر طرح جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت قدسرہ کتب حدیث کھڑے ہو کر پڑھایا کرتے تھے، دیکھنے والوں نے ہم کو بتایا کہ خود بھی کھڑے ہوتے، پڑھنے والے بھی کھڑے ہوتے تھے۔ ان کا یہ فعل بہت ہی مبارک تھا، مگر چونکہ از اول یا آخر کھڑا ہونا عوام کو دشوار ہوگا، اس لیے صرف ولادت کے ذکر کر کے وقت کھڑے ہو جاتے تھے۔ نیز بیٹھے بیٹھے بعض لوگ کبھی اونگ جایا کرتے تھے، کھڑا کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لو تاکہ نیند جاتی رہے، اسی لیے اس وقت عرق گلاب وغیرہ چھڑکتے ہیں تاکہ پانی سے نیند اڑ جاوے۔ کیوں صاحب، نماز میں بعض ذکر تو آپ کھڑے ہو کر کرتے اور بعض رکوع میں اور بعض سجدے میں بیٹھ کر، ہر ذکر کھڑے ہو کر ہی کیوں نہ کیا؟ نیز جب اتحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو حکم ہے کہ انگلی کا اشارہ کرے، اور ہزارہ موقعوں پر آپ یہی کلمہ پڑھتے ہو، انگلی کیوں نہیں ہلاتے؟ صوفیاء کرام بعض وظائف میں کچھ اشاروں کی قیدیں لگاتے ہیں، مثلا جب مقدمہ میں حاکم کے سامنے جاوے تو قاف، ہا یا عین صاد اس طرح پڑھے کہ اس کے ہر حرف پر ایک انگلی بند کر دے، کاف پر، ہے پر، یہ پر وغیرہ۔ ہا میم عین سین قاف پڑھے، ہر ایک پر ایک انگلی کھولے، پھر حاکم کی طرف دم کر دے۔ تو جب تلاوت قرآن کے دوران یہ کلمے آتے ہیں تو یہ اشارہ کیوں نہیں؟ اور یہ اشارے صحابہ کرام سے کہاں ثابت ہیں؟ حزب البحر وغیرہ پڑھنے والے حضرات بعض مقامات پر خاص اشارے کرتے ہیں اور موقعوں پر کیوں نہیں کرتے؟ نیز طواف خانہ کعبہ میں پہلے طواف کے 4 چکروں میں از طواف بھی کرتے ہیں، اور مل بھی بعد میں کیوں نہیں کرتے؟ اس قسم کے صدہ سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ امام بخاری نے بعض احادیث کو اسناداً بیان کیا، بعض کو تعلیقاً، سب کو یکساں کیوں نہیں بیان کیا؟ بھلا ان جیسی باتوں سے حرمت ثابت ہو سکتی ہے؟ اعتراض نمبر 3، لوگوں نے قیام میلاد کو ضروری سمجھ لیا ہے کہ نہ کرنے والوں پر تان وغیرہ کرتے ہیں، اور غیر ضروری کو ضروری سمجھنا ناجائز ہے، لہذا قیام ناجائز ہے۔ اس کے جواب میں ہے، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں پر محض بہتان ہے کہ وہ قیام میلاد کو واجب سمجھتے ہیں۔ نہ کسی عالم دین نے لکھا کہ قیام واجب ہے، نہ تقریروں میں کہا، عوام بھی یہی کہتی ہے، عوام بھی یہی کہتے ہیں کہ قیام اور میلاد شریف کار ثواب ہے، پھر آپ ان پر واجب سمجھنے کا کس طرح الزام لگاتے ہیں؟ اگر کوئی واجب سمجھے بھی تو اس کا یہ سمجھنا برا ہوگا نہ کہ اصل قیام حرام ہو جاوے۔ نماز میں درود شریف پڑھنا امام شافعی علیہ رحمہ صاحب ضروری سمجھتے ہیں۔ احناف غیر واجب تو ہمارے نزدیک ان کا قول یہ صحیح نہیں ہوگا، نہ کہ یہ درود نماز ہی منع ہو جاوے گی۔ اس کی تحقیق حاجی امداد اللہ نے ہفت روزہ مسئلہ میں خوب کی ہے۔ رہا یہ کہ مسلمان اس کو پابندی سے کرتے ہیں اور نہ کرنے والے کو وہابی کہتے ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ مشکوٰۃ شریف باب القصد فی العمل میں ہے کہ اللہ کے نزدیک اچھا کام وہ ہے جو کہ ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ ہر کار خیر کو پابندی سے کرنا مستحب ہے۔ مسلمان ہر عید کو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہر جمعہ کو غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، مدارس میں ہر رمضان و جمعہ میں چھٹی کرتے ہیں، ہر سال امتحان لیتے ہیں، مسلمان ہر رات کو سوتے ہیں، ہر دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں۔ تو کیا ان کو واجب سمجھتے ہیں یا پابندی وجوب کی علامت ہے؟ رہا قیام نہ کرنے والوں کو وہابی سمجھنا، اس کی وجہ یہ ہے
کہ فی زمانہ ہندوستان میں یہ وہابیوں کی علامت ہو گئی ہے کہ اہل ایمان کے ہر زمانہ میں مختلف علامات رہی ہیں، اور حسب زمانہ علامات کفار سے بچنا، یہ علامت اہل ایمان اختیار کرنا ضروری ہے۔ اول اسلام میں فرمایا گیا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنتی ہو گیا، مشکات کتاب الایمان، کیونکہ اس وقت کلمہ پڑھنا ہی اہل ایمان کی علامت تھی۔ پھر جب کلمہ کو پھر جب کلمہ گوئیوں میں منافق پیدا ہوئے تو قرآن پاک نے فرمایا کہ آپ کے سامنے منافق آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں، لیکن خدا گواہ ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، کہے تو بات سچی کہہ رہے ہیں مگر ہیں جھوٹے۔ پھر حدیث میں آیا کہ ایک قوم نہایت ہی عبادت گزار ہوگی مگر دین سے ایسی نکل جائے گی جیسے تیر شکار سے۔ نیز حدیث میں آیا کہ خارجی کی پہچان سر مڑانا ہے۔ دیکھو دونوں حدیثیں مشکات کتاب القصاص باب القتل اہل الرو اہل الروا، یہ تین امور تین زمانوں کے اعتبار سے ہی شرح فقہ اکبر ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سنی کی علامت کیا ہے؟ فرمایا دو اماموں یعنی سیدنا علی و عثمان سے محبت رکھنا، شیخین صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام پر افضل جاننا، اور چمڑے کے موضع پر مسح کرنا۔ تفسیرات حمدیہ میں سورۃ نام زیر آیت وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جس میں 10 عادات ہوں وہ سنی ہے۔ یہ عربی کا متن ہے، اس کا ترجمہ ہے معتزلہ حوض سے وضو کرنے کو جائز کہتے ہیں، لہٰذا ہم ان کو حوض سے وضو کر کے جلائیں گے۔ دیکھو حوض سے وضو کرنا، چمڑے کے موضوع پر مسح کرنا وغیرہ واجبات میں سے نہیں، لیکن چونکہ اس زمانے میں ان کے منکر پیدا ہو گئے تھے لہٰذا ان کو سنی کی پہچان قرار دیا۔ اسی طرح قیام، میلاد، فاتح وغیرہ واجبات میں سے نہیں، مگر چونکہ ان کے منکر پیدا ہو گئے ہیں لہٰذا فی زمانہ یہ ہندوستان میں سنی ہونے کی علامت ہے۔ اور مجلس میلاد میں اکیلا بیٹھے رہنا علامت دیوبندی کی ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ نیز شامی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی جائز یا مستحب کام سے بلا وجہ لوگ روکیں تو اس کو ضرور کرے۔ آج ہندوستان میں ہندو قربانی گائے سے روکتے ہیں، خاص گائے کی قربانی واجب نہیں، مگر مسلمانوں نے اپنا خون بہا کر اس کو جاری رکھا۔ اسی طرح محفل قیام وغیرہ، محفل میلاد قیام وغیرہ ہے، فقہا کے نزدیک زنار باندھنا اور ہندوؤں کی سی چوٹی سر پہ رکھنا، قرآن پاک نجاست میں ڈالنا کفر ہے، کیونکہ یہ کفار کی مذہبی علامت ہے۔ ضروری نوٹ، یہ سوال 3 اکثر دیوبندی کیا کرتے ہیں کہ فاتح، عرس و میلاد وغیرہ سب کو اس وجہ سے حرام بتاتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نے خود سنی ہونے کی علامات ایجاد کر لی ہیں، قرآن و حدیث میں یہ علامات نہیں ہیں۔ سب کے لیے یہی جواب دیا جاوے، بہت مفید ہوگا انشاءاللہ۔ اعتراض نمبر 4، کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا منع ہے۔ مشکات باب القیام میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ جانتے تھے کہ حضور کو یہ ناپسند ہے۔ مشکات اسی باب میں ہے، جن کو پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں وہ اپنی جگہ دوزخ میں ڈھونڈے۔ مشکات باب القیام میں ہے کہ اجمی لوگوں کی طرح کھڑا نہ ہوا کرو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ زندگی میں بھی اگر کوئی بڑا آدمی آ جاوے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو۔ میلاد شریف میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتے بھی نہیں، پھر بھی تعظیمی قیام کیوں جائز ہو سکتا ہے؟ ان اعتراضات کے جوابات سن لیں ذرا تفصیل سے۔ ان احادیث میں مطلق قیام سے منع نہیں فرمایا، ورنہ پہلے باب میں ہم نے جو احادیث اور اقوال فقہ نقل کیے ہیں ان کے خلاف ہوگا، بلکہ حسب ذیل امور سے ممانت ہے۔ اپنے لیے قیام چاہنا، لوگوں کا دست بستہ سامنے کھڑا رہنا،
پیشوا کا درمیان میں بیٹھا رہنا، ہم نے بھی لکھا ہے کہ اس قسم کے دونوں کیا معنی ہیں۔ پہلی حدیث کے ماتحت اشعۃ للمعات میں ہے، یہ فارسی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیام تعظیمی کرنا اور نہ کرنا زمانہ اور حالات اور اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو کبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قیام کیا اور کبھی نہ کیا، اسی طرح صحابہ کرام نے کبھی تو حضور کے لیے قیام کیا اور کبھی نہ کیا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آوری پر کھڑے ہو جاتے تھے اور کبھی نہیں کا تو ذکر یہاں کیا اور کھڑے ہونے کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ آپ کے قیام سے کراہت فرمانا تو اذن و انکسارن تھا، لہذا اس جگہ ہمیشہ کھڑے ہونے کی نفی ہے متلقن کی۔ دوسری اور تیسری حدیث کے ماتحت، یہ فارسی کا متن ہے، اس کا ترجمہ ہے خود قیام مکروہ نہیں بلکہ قیام چاہنا مکروہ ہے، اگر وہ قیام نہ چاہتا ہو تو اس کے لیے مکروہ نہیں۔ قاضی عیاض نے فرمایا کہ قیام اس کے لیے منع ہے جو کہ خود تو بیٹھا ہو اور لوگ کھڑے ہوں، اور دنیا داروں کے لیے قیام تعظیمی میں وعید آئی ہے اور وہ مکروہ ہے۔ اسی طرح حاشیہ مشکات کتاب الجہاد باب الحکم الاسرار زیر حدیث قوموا الی سیدکم میں ہے، یہ حدیث پاک اس کا ترجمہ ہے۔ نووی نے فرمایا کہ اس سے بزرگوں کی تعظیم، ان سے ملنا، ان کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے۔ جمہور علماء نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ یہ قیام ممنوع قیاموں میں سے نہیں، ممانت جب ہے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ بیٹھا ہو، اور لوگ اس کے بیٹھے رہنے تک کھڑے رہیں۔ ان عبارات سے معلوم ہوا کہ ان دونوں حدیثوں میں خاص قیام سے ممانت ہے اور محفل میلاد کا قیام ان میں سے نہیں۔ نیز اگر تعظیمی قیام منع ہے تو علماء دیوبند وغیرہ کے آنے پر لوگ سروقد کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کیوں جائز ہے؟ ناظرین، یہ تھے قیام میلاد کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ کیا میلاد منانا حرام ہے؟ اس موضوع کی آج ہمارا چوتھا باب ہے اور آخری باب ہے، یہ میلاد کے حوالے سے میلاد کے اعتراضات، قیام میلاد کے اعتراضات اور اس کے جوابات۔ ناظرین، اپنے نالج کے اضافے کے لیے میرے ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں، تاکہ آپ کو اگر کسی بات کی نہیں سمجھ تو سمجھ آ جائے۔ اگر آپ کو کوئی اور سوال ہو تو نیز کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کیا کریں۔ ناظرین، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے صدقہ جاریہ، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔